अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे एक ऐसी दास्तान से जो दास्तान है अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना इश्क की दास्तान। एक ऐसी खातून की दास्तान जो कि 8.5 मील फासला तय करके जाती हैं गारे हिरा पर। गारे हिरा पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। आज भी वो लोग जो गारे हिरा पर चढ़ते हैं, जाते हैं, उनको पता होगा कि कितना मुश्किल है। दिन रात ये सफ़र तय करती हैं और खाना लेकर जाती हैं अपने शौहर के लिए, और फिर वही सफ़र तय करके वापस आती हैं। सुबह सवेरे का ये सफ़र ख़त्म नहीं होता, रात को फिर जाती हैं, फिर वापस आती हैं, और फिर यही खातून शेब अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक अपने अहलो अयाल के साथ 3 साल तक उस घाटी में पत्ते उबाल के और पानी पीकर गुजारा करती हैं। सुना है कि ये खातून जिनको लक़ब दिया गया मलकातुल अरब का, ये बड़ी अमीर औरत हुआ करती थी। सुना है कि ये इतनी अमीर थी कि इनकी दौलत के चर्चे मक्का से शाम तक फैले हुए थे। सुना है कि इनके बिजनेस का, इनकी तिजारत का नेटवर्क मक्का से लेकर शाम तक फैला हुआ था। सुना है कि इनका माल जब तक शाम के बाजारों में नहीं उतरता था, बाजार नहीं खुलते थे। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, इतनी मालो दौलत। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कहाँ चली गई वो मालो दौलत? सुना है कि इनके आगे पीछे गुलाम चला करते थे, जो अब इतने मीलों का फासला पैदल तय करके गारे हिरा तक जाती हैं। ऐसा क्या हुआ? कहाँ गई वो दौलत? कहाँ गए वो गुलाम? अब ये किसकी गुलामी करती हैं? अब ये अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करती हैं। अपनी दौलत लुटा कर जो दौलत इनको मिली है, वो दौलत हर किसी के नसीब में नहीं होती। वो दौलत है अल्लाह की मोहब्बत की दौलत। वो दौलत है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की दौलत। वो दौलत है अल्लाह की रज़ा की दौलत। वो दौलत है शौहर की रज़ा की दौलत। तो ऐसी दौलत पे तो दुनिया की हज़ारों करोड़ों लाखों दौलतें कुर्बान। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं आज हमारी उम्मत की अम्मा हज़रत खतीजातुल कुबरा की, मलकातुल अरब। वो खातून, वो हस्ती कि जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, तौहीद का कलेमा पढ़ा। वो खातून के जिन्होंने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा की। वो खातून के जिनको अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए सलाम भिजवाया। वो खातून के जिन्हें सबसे पहले ये बशारत हुई कि वो जन्नत में जाएंगी। वो खातून कि जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर खतीजा मुझसे मांगे तो मैं अपनी खाल भी उतार के खतीजा को दे दूँ। वो खातून जिन्हें ये शर्फ हासिल है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी। वो खातून कि जिन्हें ये शर्फ हासिल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलादें हयात रहीं, वो इनसे थीं। वो खातून जिन्हें वो ये शर्फ हासिल है कि जब तक वो ज़िंदा रहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। वो खातून, वो क्या ही हस्ती थी कि जिनके शौहर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के सरदार,
کہ جن کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ جنت میں اور دنیا میں عورتوں کی سردار، کہ جن کے داماد حضرت علی کرم اللہ وجہ ولیوں کے سردار، کہ جن کے نواسے جنت میں نوجوانوں کے سردار، کیا ہی وہ ہستی ہوں گی، کیسی وہ زوجہ ہوں گی، کیسی وہ ماں ہوں گی، کیسی وہ نانی ہوں گی، کیسی وہ ساس ہوں گی۔ آج کا دن ان سے منسوب ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غار ہرا پہ روز جانا اور آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو ان پہ ایک خوف طاری تھا، ایک بے چینی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے مجھ پر سونپی ہے۔ تو پہلی خاتون جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، مشورہ دیا اور کہا کہ اللہ پاک آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، یتیموں سے، غریبوں سے، بیواؤں سے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ خاتون کہ جنہوں نے اپنی ساری دولت مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری دولت اسلام کے لیے نچھاور کر دی، اور سوچیں کہ بڑے گھر میں رہنے والی غلاموں جن کے آگے پیچھے ہوتے تھے، وہ ایک گھاٹی کے اندر کس طرح 3 سال تک زندگی گزارتی رہی، کہ جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ جلانے کو کچھ تھا، اندھیرے میں بچوں کے ساتھ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ محبت ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اتنا عیش و آرام تیاگ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے شوہر کی رضا کی خاطر انہوں نے وہ ٹائم جب ان کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، وہ ٹائم وہاں گزارا۔ تو یہ محبتیں، اللہ کی عبادتیں، یہ مشقتیں رحمتیں، برکتیں بن کر ہی تو نازل ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ جنہوں نے خود اپنا پیغام اپنی دوست کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا، حالانکہ وہ ان سے عمر میں بڑی تھی، لیکن ان کی صادق اور امین ہونے کے چرچے، انہوں نے خود اپنا پیغام بھجوایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، اور پھر یہ نکاح ہوا جو کہ 25 سال تک رہا۔ اور پھر اس گھاٹی میں وہ 3 سال گزارنے کے بعد جب وہ بہت زیادہ علیل ہو گئیں، اور پھر جب آسانی کا ایک دور آیا، تو وہ وقت تھا کہ جب وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انتقال سے پہلے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور روتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نبی کی بیوی تھی، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں یہ فرض ٹھیک سے نبھا نہیں پائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ تم غمگین مت ہو، کیونکہ میں نے تمہیں پسند کیا ہے تو تم اس دنیا میں اور اس جنت میں بھی میری زوجہ ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا میں بھی ان کی زوجہ اور جنت میں بھی ان کی زوجہ، یہ مقام تھا ان کا۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی پرورش کی، تو کیا پرورش کی انہوں نے اپنی اولاد کی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کیا کیا تعریفیں لکھی گئی ہیں حضرت بی بی فاطمہ کے لیے، ان کی پیاری بیٹی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو بھی وقت گزارا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدیجہ کے ساتھ جو میں نے زندگی گزاری ہے، خدیجہ سے بہترین عورت اللہ نے انہیں عطا نہیں کی۔ خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
جھوٹا کہتے تھے نعوذ باللہ، تو خدیجہ نے ان کی سچائی کی گواہی دی۔ طائف کے بازاروں میں جو ظلم ہوا، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، کچرا پھینکا گیا، مگر خدیجہ الکبریٰ ان کے ساتھ کھڑی رہیں، ذرا پیچھے نہ ہٹی۔ اور عالم یہ ہے کہ جب اپنے خالق حقیقی کے پاس جا رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ شاید میں وہ حق نہ نبھا پائی۔ ایسی بیوی تھی وہ۔ ان کے انتقال کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ کی ایک سے روایت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، تو ایک خاتون ان سے ملنے کے لیے آئیں جو کہ بہت ہی ضعیف تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اٹھ کے ان سے ملے، بلکہ کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھے رہے اور ان کو طویل وقت دیا۔ اور پھر جب وہ اٹھ کے چلی گئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب اماں عائشہ نے ان سے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کون خاتون تھیں کہ یہ آئیں تو آپ نے ان کو اتنا طویل ٹائم دیا اور ان کے جانے کے بعد آپ اداس ہو گئے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھیں، اور خدیجہ ان کو بہت ٹائم دیا کرتی تھی، ان کے دکھ سکھ سنا کرتی تھی۔ تو اب وہ نہیں ہے تو یہ فرض میں ادا کر رہا ہوں، اور اداس میں اس لیے ہوں کہ ان سے مل کر مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ان کی جانے کے بعد بھی اتنی عزت اور اتنا پیار کیا کرتے تھے ان سے کہ ان کی دوستوں کو تحفے بھجوایا کرتے تھے۔ اچھا جانور کٹتا تھا تو گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ ایسی لازوال محبت میاں بیوی کی آج کل دیکھنے میں نہیں آتی، ہمیں تو نظر نہیں آتی، آپ کو آتی ہے کہیں؟ آج کل تو ذرا سی تکلیف کسی عورت کو مل جائے تو وہ کہتی ہیں کہ تم سے جب سے شادی ہوئی ہے تکلیفیں ہی سہ رہی ہوں، لیکن وہ نبی کی زوجہ تھی۔ 25 سال ان کے ساتھ گزارے، 25 سال میں انہوں نے اپنی ساری دولت لٹا دی، عیش و آرام لٹا دیا، صرف اور صرف اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہ سکے، رضا پا سکے، اللہ کی رضا پا سکے، اور اسلام کا بول بالا ہو دنیا میں۔ کیا ہم ان کی پیروں کی دھول تک بھی پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی مثالیں قائم کی انہوں نے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یعنی آج کے دور میں اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو جو مرد حضرات بہت سارے ایسے ہیں جو کہ عورت کے کام کے خلاف ہیں، جو کہتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، لیکن ان کی مثال دیکھیں نا آپ، اتنی بڑی بزنس وومن کہ جن کا بزنس مکے سے لے کر شام کے بازاروں تک پھیلا ہوا تھا، اتنی دولت مند خاتون۔ پھر ایک اور مثال کہ وہ ساری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتی۔ پھر ایک اور مثال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کوئی نہیں تھا، وہ اکیلے تنہا رہ گئے تو یہ ان کے ساتھ کھڑی رہیں۔ پھر ایک اور مثال کہ پیدل چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے غار حرا جانا اور آنا۔ پھر ایک اور مثال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تک پتوں پہ گزارا کرنا۔ تو کیا ہی وہ خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کسی ایک صفت کی دھول تک ہمیں پہنچا دے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پیروں کی دھول کے ذروں کے برابر ہی ہمیں پہنچا دے، ہماری نسلیں بن جائیں۔ دعا کریں آپ بھی اور ہم بھی۔ آج 10 رمضان عشرہ رحمت کا آخری روزہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا دن۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کہ جن کے انتقال کے بعد اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تربیت میں، ہماری صفات میں ان کے جیسی تربیت اور ان کے جیسی صفات پیدا کرے۔ آمین۔